अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 19 रुकनी नई वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया और काबीना का पहला इजलास भी हो गया, लेकिन ये खबर नहीं है। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म के अपनी ही काबीना के अरकान से हुए शदीद तरीन इख्तिलाफ़ात, जो इतने बड़े कि एक अहम तरीन शख्सियत को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एंट्री देनी पड़ी। ये एंट्री क्यों हुई, इख्तिलाफ़ात क्या थे और उसके बाद वफाकी काबीना का जो इजलास था वो बदमज़गी के साथ ख़त्म हुआ। ये तमाम तर तफ़सीलात आपके साथ इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। उसके अलावा भी कुछ ख़बरें हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। तो प्रोग्राम का जो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जो सेनेट की 48 नशस्तें खाली हो गई हैं उन पर इलेक्शन करवाने जा रहा है, और ये अब बताया गया है कि ये इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। और 2 अप्रैल को जो इलेक्शन होगा उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 14 मार्च को शेड्यूल जारी कर देगा इंतखाबात का, जिसमें कागजात नामजदगी दाखिल कराना, उनकी जांच पड़ताल और मज़ीद जो पोलिंग डे है, पोलिंग डे पर जो जिस तरीके से इलेक्शन होगा वो सारी डिटेल्स उसके अंदर शामिल होंगी। उससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचते हैं हम आपके साथ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफ़र केस कह लीजिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला केस कह लीजिए, उसकी जनाब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो सज़ाएँ हुई हैं उनकी ख़िलाफ़ जो उन्होंने अपीलें दायर कर रखी हैं उनकी समाअत थी, और बल्कि अपीलों की समाअत तो अभी नहीं हुई, और जो अपीलों के काबिल समाअत होने के लिए जो है वो अभी इस मरहले पर है ये केस। और उस पर कुछ एतराज़ात उठाए हैं FIA के प्रोसिक्यूटर ने, और उन एतराज़ात पर अदालत ने जो है फ़रीक़ैन से दलाइल तलब करते हुए मुकदमे की समाअत मुलतवी कर दी है 13 मार्च को। अगर वो एतराज़ात दूर होते हैं और अदालत उसको मुनासिब समझती है तो उसके बाद फिर अपीलों की बाकायदा समाअत शुरू होगी। फ़िलहाल तो अपीलों को के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब किए गए हैं। जो इससे अगली खबर है वो भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही है, और वो तोशाखाना केस के हवाले से है। तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सज़ाएँ हो चुकी हैं, और उनकी जो अपीलें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की तरफ से। इस बार हुआ ये कि अदालत को बताया गया कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, जो कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, अमजद परवेज़, वो उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो उनकी बैरून मुल्क मौजूदगी के बायस अदालत ने मुकदमे की समाअत कर दी है मुलतवी। इसके अलावा भी एक और ख़बर है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही है, और वो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत के केस में DC इस्लामाबाद जो डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन, SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद जमील ज़फ़र और SHO नासिर मंजूर को जो है वो सज़ा सुनाई थी 6 माह कैद की, और कुछ जुर्माने भी आयद किए थे, और ख़ुद ही फाजिल अदालत ने उनकी सज़ा पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया था 1 महीने के लिए, और कहा था कि 1 महीना तक ये जो हैं वो अपनी अपीलें दायर करके तो उसके बाद उन अपीलों की समाअत हो जाए, और ये या तो ये अगर अपीलें दायर ना हों, उनकी समाअत ना हो, या फिर वो अपीलें मुस्तरद हो जाएँ तो उसके बाद फिर इनको गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो वो अपीलें उन्होंने दायर कर दी थी। वो अपीलें पहले एक बेंच बना था, जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच था। तो वो डिवीज़न बेंच उसमें के जो रुकन थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने इस मुकदमे की समाअत से माज़रत कर ली थी, जिसकी वजह से जिस बेंच ने ये अपीलें सुननी थी वो बेंच टूट गया था। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा था कि जी 7 मार्च तक हम नया बेंच बना देंगे और उसके बाद फिर इस इन अपीलों की समाअत होगी। लेकिन जनाब आज 11 तारीख गुजर गई है और वो बेंच अभी तक नहीं बना है, जिसकी वजह से अब ये मामलात जो हैं लिंगर ऑन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जनाब सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से है, और वो भी इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से है। इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो इद्दत वाले केस के अंदर जो है सज़ा हो चुकी है उसकी अपील अब सेशन कोर्ट में ज़ेर समाअत है। हुआ ये था कि जो सेशन कोर्ट है उसने कहा था कि जी ठीक है, इमरान खान और बुशरा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बेशक अदालत में पेश ना किया जाए, लेकिन वीडियो लिंक के ज़रिए इन दोनों की हाज़िरी अदालत में लगा दी जाए। लेकिन यानी जो इमरान खान है वो चूँकि अडयाला जेल में असीर हैं, तो वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी अदालत में हाज़िर हो जाए, और बुशरा बीबी जो हैं वो बनी गाला को सब जेल करार दे के उनको वहाँ रखा गया, तो वहाँ से उनकी हाज़िरी हो जाए। तो वो आज नहीं हो सकी, और जो जेल हुकाम हैं उन्होंने अदालत को बताया कि जी
نیٹ کی وجہ سے نیٹ کے میں پرابلمز آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ویڈیو لنک پر حاضری نہیں ہو سکتی، جس پر پھر فاضل عدالت نے اپنے عملے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کل اڈیالہ جیل میں بھی جا کر اور بنی گالہ سب جیل میں بھی جا کر ان دونوں ملزمان کی حاضری لگائیں۔ اس کے ساتھ ہی جو خاور مانیکا تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو نوٹس جو ہے سماعت کے لیے بہت لیٹ ملا ہے، تو وہ وکیل نہیں کر سکے، لہٰذا انہیں وکیل کرنے کے لیے وقت دیا جائے۔ تو پہلے تو عدالت نے ان کو 12:30 بجے تک وقت دیا وکیل کرنے کے لیے، تو یقینی بات ہے اتنی جلدی تو شاید وکیل کا کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر وکیل کرنے کے بعد بھی وکیل نے پھر ٹائم لینا ہوتا ہے کہ جی مجھے تو کیس کا ہی نہیں پتہ، ابھی کیس ہے کیا، میں اس کی فائل پڑھوں گا تو پھر آگے کیس لڑوں گا۔ تو پھر عدالت نے جو ہے وہ عدالت کے مقدمے کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی۔ اب آتے ہیں ہم ایک بڑی اہم خبر کی طرف، اور وہ خبر اتنی اہم ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کن کن ہتھیاروں سے کام لیا جاتا ہے، بالخصوص فیک نیوز کے ہتھیاروں سے کام لیا جاتا ہے، پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جاتا ہے، اور ایسا ایک گھر میں بیٹھا ہوا آدمی شاید یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ریاستی حکومت تو پتہ نہیں بہت ہی کوئی ظالمانہ نظام چل رہا ہے، اور ایسی ایسی الزامات اور تہمتیں لگائی جاتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ماضی میں بھی اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں، لیکن یہ جو جس ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک محب نامی ایک شہری ہے، اس کی ویڈیو تھی، اور وہ میں سچی بات ہے کہ اس پروگرام میں وہ ویڈیو چلانے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ اتنی واہیات ویڈیو ہے جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی اس کے ساتھ جو ہے وہ پولیس والوں نے کس طرح کا مطلب سلوک کیا، جس قسم کے تشدد کا سلوک کیا، وہ اس قسم کے تشدد کا یہاں پہ بتانا بھی ممکن نہیں ہے، اور بڑا رو رو کر اس نے بتایا۔ اچھا، اب اس پوری ویڈیو کے بیچ میں کہیں پہ بھی اس بندے نے یہ نہیں کہا کہ یہ کس کیس میں مجھے پولیس نے گرفتار کیا تھا اور میرے ساتھ یہ زیادتی کی، اس نے صرف یہ بتایا کہ جی وہ بیٹھے تھے اور یوں ہوا اور میرے ساتھ یوں زیادتی ہوئی، اور بڑا رونا شروع کر دیا اس نے۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں اندھا کیا چاہے، اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں۔ جناب سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز نے اس ویڈیو کو لگایا اور ساتھ یہ لکھا کہ جی یہ وہ ملزم ہے جو 9 مئی کے کیس میں گرفتار ہوا تھا، جو آج ہی رہا ہوا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ساتھ کیا ظلم ہوا، اور اس کو پھر جناب ری ٹویٹ کرنے کے لیے وہ جناب اپنے پاکستان کے اپنے زوم میں سب سے بڑے صحافی اور بیرون ملک مفرور جو ہمیشہ سے پاکستان کے سفیر بننے کی خواہش رکھتے ہیں امریکہ میں، اور امریکہ میں ہی مقیم ہے، جناب شاہین صاحبائی صاحب، انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کر کے کہا کہ دیکھیے ریاستوں میں جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر یوں ہو جاتا ہے، تو ریاستوں کے ساتھ یوں ظلم ہو رہی ہے، تو ریاستیں جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں سے یوں ظلم کر رہی ہیں، معاملہ وہ سارا اس کو وہ گھسیٹ گھساٹ کے 9 مئی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ اچھا، ہم نے کہا یار پھر پتہ کرتے ہیں اس کا یہ معاملہ ہے کیا، تو پھر ایک اور ویڈیو آ گئی اس بندے کی۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک اور ویڈیو جو آئی وہ جاری کی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ہے لاہور پولیس کا، انہوں نے، اس میں وہی بندہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس پروگرام کے آخر میں وہ ویڈیو میں لگا رہا ہوں، آپ اس کو سن بھی لیجئے گا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی میرا تو لین دین کا مسئلہ تھا کسی کے ساتھ، اور وہ ہمارے سارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو وہ ویڈیو جس طرح سے منسوب کی جا رہی ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اوکے، یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ یہ جو ویڈیو تھی جو اس بندے کی رونے دھونے اور زیادتی والی لگائی تھی، اس کا 9 مئی کے کسی مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کو جناب پی ٹی آئی اور ان کے جو ٹرولز ہیں اور شاہین سے بھائی، انہوں نے ریاست پاکستان کے سر مڑنے کی کوشش کی، مطلب ایک انتہائی گھٹیا اپنی ہی ریاست کے اوپر حملے کرنے کے لیے، ناجائز حملے کرنے کے لیے، جھوٹ اور منافقت سے بھرے ہوئے حملے کرنے کے لیے یہ لوگ ایک سیکنڈ نہیں لگاتے۔ کیا پوری دنیا میں کوئی اپنے ملک اور اپنے قوم کے ساتھ اس طرح کی غداری کرتا ہوگا جس طرح کی یہ لوگ کرتے ہیں، کہ جو پتہ ہی نہیں ہے وہ جو کچھ ہے اس پاکستان کے اوپر ڈال دو، جو کچھ ہے اس پاکستان کے اداروں کے اوپر ڈال دو، اور جھوٹ ڈال دو، سچ بھی نہ ہو۔ خیر، ایک تو یہ معاملہ اس پہلو ہے۔ دوسری وہ جو بندہ ہے اس سے بندہ پوچھے بھائی تو ایڈا بڑا ایکٹر، پہلے تم ایکٹنگ کر کے ایک ویڈیو بنوا دیتے ہو اور اس کے بعد تم کہتے ہو نہیں وہ مسئلہ تو کوئی اور تھا، ٹھیک ہے وہ معاملہ کوئی اور ہی ہوگا، لیکن جو پہلے تم نے ایکٹنگ کی اور اس کے بعد تم نے کہا کہ میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، میرا تو راضینامہ ہو گیا، وہ سارا کچھ غلط ہے، تو ایس بندے کے خلاف بھی کارروائی ضرور ہونی چاہیے جناب۔ تو یہ جو بندہ ہے اس نے جو پہلی ویڈیو بنائی اس پر اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، اور جنہوں نے پھر اس کو ٹرن کیا، اس کو 9 مئی سے جوڑنے کی کوشش کی اور یہ معاملہ ریاستی اداروں کے اوپر اور پولیس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، ان کے خلاف بھی کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ جتنا پاکستان کے اندر قانون موجود ہے اس کو ضرور حرکت میں آنا چاہیے۔ تو یہ اب آتے ہیں ہم اپنی اس خبر کی طرف جو آپ نے اس تھم نیل میں دیکھی کہ جناب وفاقی کابینہ کا اعلان کافی تاخیر سے ہوا، اور آج بہرحال 19 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔
تو اب معاملات تو یہ ہونے چاہیے نا کہ معاملے آگے چلیں، کام کرنا ہے، بہت سارے ملک کے مسائل ہیں جو کہ وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو دیکھنے ہیں، لیکن کچھ ان سائڈ سٹوری پتہ چلی، اور وہ ان سائڈ سٹوری یہ ہے کہ ابھی کابینہ کا جب حلف اٹھایا جانا تھا، اور جن جن لوگوں نے حلف اٹھانا تھا ان میں سے کئی لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں، ہے نا کتنی زبردست بات۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایم کے جو ایک رہنما ہیں خالد مقبول صدیقی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کابینہ میں شامل ہے اور انہوں نے حلف اٹھانا ہے۔ خیر جب میسج کیے گئے تو جنہوں نے حلف اٹھانا تھا وہ آ گئے حلف اٹھانے کے لیے۔ ایک تو کابینہ میں کس کس نے شامل ہونا ہے اس معاملے پر، اور پھر دوسرا کس کو کیا پورٹ فولیو ملنا ہے اس معاملے پر پرائم منسٹر کے اپنی ہی کابینہ کے اراکین سے ہو گیا چنگے پلے اختلافات، خاصا ان کا بحث مباحثہ ہوا۔ یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ جہاں پر پتہ چلنا چاہیے تھے وہاں پہ پتہ چلا، اور وہاں سے ایک اہم ترین شخصیت کی اچانک انٹری ہوئی پرائم منسٹر آفس میں، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استقبال کیا، ان کو لے گئے، ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو یہ ان کی میٹنگ کوئی پرائم منسٹر کی اور اس اہم ترین شخصیت کی کچھ 1 گھنٹے سے زیادہ چلی، بتایا گیا کہ 1.25 گھنٹہ کے قریب وہ میٹنگ چلی، جس کے بعد پھر جو ہے وہ حلف وغیرہ ہوا اور کابینہ کا اجلاس وغیرہ ہوا۔ تو اب کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں بھی یہ پتہ چلا ہے کہ جی بدمزگی ہوئی ہے۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ جو وزراء ہیں جو حلف اٹھا چکے ہیں ان کے درمیان اب ایک معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو پورٹ فولیوز کون سے مل رہے ہیں، اس کے اوپر خاصا تنازع ہے۔ اب اس تنازع کو کیسے حل کیا جائے گا یہ تو اب شہباز شریف صاحب کو پتہ ہوگا، لیکن یہ معاملات اتنے زیادہ بڑھے کہ جو پہلا اجلاس تھا کابینہ کا اس کے اندر بھی بدمزگی کا ماحول نظر آیا، اور کابینہ کو خوشگوار انداز میں کابینہ کا پہلا اجلاس ختم نہیں ہوا۔ اب یہ تو ہوا کہ جو ایک روایتی سی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ڈسکس ہوئیں، اب رمضان آ گیا ہے، مہنگائی کیسے روکنی ہے، کیسے جناب ملک کو آگے لے کے جانا، وہ ساری چیزیں ہوئیں، وہ پریس ریلیز بھی جاری ہوئے۔ ہو سکتا ہے جس ملاقات کی میں بات کروں اس ملاقات کی بھی کوئی خبر آ جائے باقاعدہ طور پہ پریس ریلیز، لیکن معاملات جو ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ اس حکومت کو شروع میں ہی اس چیز کا سامنا ہے کہ محکموں کے حوالے سے ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، اور ابھی تو آگے اور بھی کابینہ کے اراکین جب شامل ہوں گے تو پھر یہ معاملہ اگر ابھی نہ سمیٹا گیا تو آگے یہ معاملہ زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے وزراء کو کچھ پورٹ فولیوز دینا چاہتے ہیں، محکمے کچھ دینا چاہتے ہیں، وفاقی وزراء جو ہیں وہ کچھ محکمے لینا چاہتے ہیں، کچھ پورٹ فولیو لینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ایک مسائل پیدا ہو گئے ہیں وفاقی حکومت کے لیے کہ ایک تو یہ حکومت ہے اتحادیوں کی حکومت، جب اتحادیوں کی حکومت ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کے اس کے بیچ میں مطلب کیا اسے کہتے ہیں لانجے ہوتے ہیں، وہ لانجے جناب وہ پڑ گئے ہوئے ہیں۔ اب وزراء کچھ مانگ رہے ہیں، وزیر اعظم کچھ دینا چاہتا ہے، اب بھی حکومت بس جسے کہتے ہیں نا مساں بنی ہی ہے، وہ کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑے، تو وہ اولے جناب پڑ گئے ہیں، اور اب وزیر اعظم کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو پورٹ فولیوز کے معاملے پر راضی کریں، یا اپنے اتحادیوں کو راضی کریں، یا پھر جو ہے وہ مقتدر حلقوں کو راضی کریں۔ ان کے لیے بہت سارے مسائل ہیں یہاں پر، اور دیکھتے ہیں یہ مسائل اب کس طرح وزیر اعظم صاحب حل کرتے ہیں۔ تو جو اس سے اگلا ہمارا ولاگ ہوگا جی اس کے اندر ہم آپ کو ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ بھی اسی حوالے سے خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی ایکسکلوزیو خبر ہے۔ اور پھر جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جناب بیرون ملک جا رہے ہیں، وہ کس ملک جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، چکر کیا ہے، اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی محب بھائی، آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں جو ہے کسی نے آپ کی ویڈیو بنائی ہے، اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوا، آپ کی کچھ رقم وغیرہ جو ہے وہ خرد برد ہو گئی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں یہ تھا کہ ہمارا ایک معاملہ ہو چکا ہوا تھا اور وہ پھر الحمدللہ سورٹ آؤٹ ہو گیا۔ اس میں جو ہے نا جو ہماری رقم ہمیں مل گئی ہے، کچھ مطلب غلط فہمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اب اس معاملے کو جو ہے نا کوئی نام نہاد جرنلسٹ اس کو مطلب وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں، وہ غلط وہ کروانا چاہ رہے ہیں، نہ ہمارے اس معاملے کے ساتھ تعلق ہے، ہمارے صلح ہو چکے، نہ ہمارے کسی کے ساتھ ہوا ہے۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے اس معاملے کو یا ہمیں یوز کرنا چاہ رہے تو ہمارے اس معاملے سے دور رہے۔ ہمارا نہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی کے ساتھ ذاتیات ہے۔ اگر کوئی یہ غلط وہ کر رہے ہے، کسی نے غلط ہماری یہ ویڈیو چلا رہے تو اس ویڈیو کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے کسی کے اوپر دعویٰ ہے، نہ کسی کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے۔